बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद को लेकर 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में साथ देने के लिए जो मेरा पैनल है मैं उसका तारुफ आपके साथ करा दूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में ही सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साबिक सिफारतकार नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे तीनों पैनलिस्ट का बेहद शुक्रिया। इरशाद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी मगर उससे पहले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ चलती हूँ। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब ने बड़ा अहम खिताब किया, इतवार को वोटिंग होने जा रही है, मगर इस वोटिंग से पहले ये खिताब होना और फिर पूरी कौम के सामने उन्होंने माजी की पूरी तारीख खोल कर रख दी है। क्या समझते हैं कि ये खिताब इस कितना अहम है, उसकी टाइमिंग्स कितनी अहम है और इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं? पहले तो ऑन ए लाइटर नोट, इतने उनकी जनरल नॉलेज है, कबायली इलाकों के ऊपर किताब लिख चुके हैं, इंग्लैंड का दूसरा घर है, यूरोप उन्हें रौंदा हुआ है, अमेरिका को ऐसा सियासतदानों को जो है वो जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कोई बहुत बड़े कोई मुकाबले के इम्तिहान में बैठते तो शायद अव्वल पोजीशन हासिल करते। देखिए जी, मुझे तो वज़ीर आज़म साहब पिछले कोई तकरीबन 1.5 महीना या 2 महीने से जितनी उनकी तकरीरें हैं, चाहे वो जलसों में है या ये चौथी तकरीर है जो टीवी के ऊपर नशियाती तकरीर है, मुझे तो ये सारी तकरीरें लगी हैं कि जैसे मुझे लगता था ये आखिरी तकरीर है। और वो उस वक्त के लिए पहली तकरीर जो जिसमें उसने कहा था मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो उसको भी मैंने यही मफहूम लिया था कि खतरनाक का मतलब यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो समझते हैं कि इक़्तिदार उनके नीचे से खिसक रहा है। फिर उन्होंने कई इस्तारे यूज किए, जानवर का तक कहा जो न्यूट्रल होते हैं, फिर वजाहतें दी कि मेरा मतलब ये नहीं था, फलां नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने और कई इस्तारे यूज किए, कई चीजें यूज की कि मैं जो है छोड़ूंगा नहीं, फलां नहीं करूंगा। अच्छा, एक मुझे लगता है वूंडेड भी हो बंदा, फ्रस्ट्रेशन भी हो, और इस बंदे के अंदर ये माना कि इमरान खान साहब के अंदर एक जुर्रत भी है और वो उसका इजहार फिर बेहंगम तरीके से कर रहे हैं। आज जो तकरीर किया ना, मुझे अफसोस हुआ है। क्यों? वो जो कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कहा। पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी होती है कि वज़ीर आज़म जो कहना चाहते वो कह देते। ये क्या बात हुई कि आप कोई बात कहना चाहते हैं और कहते नहीं है? अमेरिका का नाम लेके आप उसको विड्रॉ कर लें। मतलब आप बुनियादी तौर पर उन्हें 22 करोड़ लोगों का एक तमस्खर उड़ाया है। उनकी अकल, उनके फहम, उनकी दानिश को या तो उन्हें समझा कि कोई जाहिल कौम है, जो कि नहीं है। इमरान खान साहब की गलत फहमी है। ये कौम बड़े आपको जिसको कहने हैरान कर देगी। आप कह रहे हैं मुझे 7 मार्च को खत मिला है अंडर सेक्रेटरी, वो भी कौन सी सिविलियन डेमोक्रेसी की, जो जमहूरियत की अंडर सेक्रेटरी है, वो 21 मार्च को आती है, आपकी मेजबानी पाकिस्तानों के जाती है। अब खत में जो कि असद मजीद साहब का एक मेमो है जो कि उन्होंने नोट्स लिए, मिनट्स लिए लोगों से, हो सकता है उसी का जो उजरा जो ज़रिया है, जो अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान आई है, जो बड़े डेलीगेशन के साथ आई हैं, OIC कॉन्फ्रेंस के अंदर से पहले एक दिन पहले वो पाकिस्तान लैंड की है, हो सकता है उन्हीं के जिक्र हो। फिर आप कह रहे हैं जी कि उनके बारे में फलां अखबार ने ये लिख दिया जी, फलां करप्ट है, उनको पता फलां करप्ट है। अब यही बता देते कि जी इंग्लैंड की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, जिससे हमने 4 साल जो शहबाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन कराई, मुझे नहीं पता कोई करप्ट कोई है या नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो क्यों नहीं बताया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि कभी मुस्फी ने ब्रॉडशीट के बारे में क्या कहा कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारे से माफी मांगता हूं? ये वही कैसे थे जिनका आप जिक्र कर रहे हो। देखें, क्राइसिस ये है, इमरान खान साहब जो है उनसे सिर्फ एक ही बात कही गई है, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में कही है, इमरान खान साहब आप तलाशी दे दें। इमरान खान साहब आईने पाकिस्तान कहते हैं आप गिनती करा दें। मुझे बताएं कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक आपके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है। ये वही लोग हैं जो कि कल आपके साथ बेंच में बैठे थे, आपकी हुकूमत बन गई। आपकी तो जो रीजनल जो इलेक्शन थे 25 जुलाई के, उसमें 114 सीट्स थी, जो डबल सीट्स थी, जिनमें से फिर आप 2-3 हार गए। वो ले दे कि आपकी 111-112 सीट्स रह गई। सही, ठीक है। उन 112 सीट्स के बाद आपने इत्तेहादियों को मिलाया 130 सीट्स के लिए, वो इत्तेहादी आज उधर चले गए। आईन तो ये कहता है कि आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी। ये भी नहीं कहा कि इत्तेहादी लिखकर ला सकते हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोग ला सकते हैं। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ साहब वो नो कॉन्फिडेंस की जो बात करते हैं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बात
صرف ایک بات جی انہوں نے جو آج امریکہ کے نام لیا ہے بالکل ٹھیک کیا. مجھے اس میں کوئی نہیں ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے امریکہ جو ہے اس کا رول ہوتا ہے. نواز شریف کے خلاف JIT امریکہ نے بنوائی تھی, ابوظہبی میں بیٹھ کے ہمارے دارالعلوم کے ساتھ مل کے بنائی تھی. لیاقت علی خان کے قتل, بے نظیر کے مرڈر, جو خواجہ ناظم الدین کو ہٹا کے سیٹو سینٹو سائن کرنا, 58 کا مارشل لا, ہر وقت امریکہ کا ہاتھ جو ہے اس کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن مجھے صرف آپ کو یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے, لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب, میں متفق ہوں آپ کی بات سے. ارشاد صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ تو آئینی حق ہے اپوزیشن کا, وہ لا سکتی ہے. مگر یہ جو بات ہے کہ جو کہنا چاہیے تھا وہ نہیں انہوں نے کہا, آپ کو نہیں لگتا کیونکہ عمران خان صاحب پہلے یہ واضح کر چکے تھے کہ بہت کچھ ہے جو میں بتا سکتا ہوں جو مجھے تو فائدہ دے سکتا ہے مگر 22 کروڑ عوام اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, بڑا شدید نقصان ہوگا, تو ایسی چیزوں کو فی الوقت روک دینا چاہیے. شاید خطاب بھی اسی وجہ سے ان کا تاخیر کا شکار ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو بات کی ہے میرے خیال بحث اس پہ کرنی چاہیے کہ جو بات انہوں نے کی وہ غلط ہے یا صحیح ہے. صحیح. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم خوددار ہے, خود مختار ہے, غیرت مند ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح لیڈرشپ بھی ہونی چاہیے اور پاکستان ایک خوددار, خود مختار, غیرت مند ریاست کے طور پر ترقی کرے, خوشحالی کرے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہمیں کوئی غلام رکھنا چاہتا ہے, اعلیٰ کار رکھنا چاہتا ہے, طفیلی ملک کے طور پر رکھنا چاہتا ہے, تو کیا ہمیں اس بات کی تائید کرنی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے؟ یہ جو مجھے بہت افسوس ہوا ہے جب پتہ چلا کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو سابق وزیر اعظم ہیں, حسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. اور بھائی امریکہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہے, تو یہ حالت کیوں ہے ہماری؟ ہم اس برے حال میں کیوں ہیں کہ ہر روز کشکول لے کے ہر ہمارا لیڈر پھر رہا ہوتا ہے؟ یہ امریکہ کی مہربانی سے تو ہے. جب تک یہ مہربانی ہم پر نہیں تھی تو ہم تو بڑی اچھی خاصی ترقی کر رہے تھے, خوشحال تھے, کئی ملکوں کے ہم رول ماڈل ہوا کرتے تھے. تو جس غلامی کے نتیجے میں, جس بے حمیتی کے نتیجے میں, طفیلی ملک ہونے کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں. ایک لیڈر جو ہے وہ کیسا بھی ہو, اس سے 100% ہمیں اختلاف ہو, جس طرح کا بھی ہو, وہ جاہل ہے, وہ ان پڑھ ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں, وہ اگر یہ بات کر رہا ہے کہ غلامی نہ میں کروں گا نہ میری قوم کرے گی, تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے یا اس کی تائید کرنی چاہیے, تردید کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عدم اس جو میمو ہے یا کمیونکے ہے اس میں اگر عدم اعتماد کا ذکر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, بہت کچھ ہم آپ کے لیے کر سکیں گے, نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ چاہے عدم اعتماد کے ذریعے یا کسی فوجی مارشل لا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یہاں رجیم چینج کر دے اور ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ امریکہ تو خوش ہو گیا. بھائی اور کیا ہوتا ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے رجیم چینج کا, اور اسی کے خلاف لوگ رزسٹ کیا کرتے ہیں. آزاد قومیں, خود مختار قومیں رزسٹ کیا کرتے ہیں. وہ مجھے علامہ کے آتا ہے یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ علامہ نے کہا کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دل رکھنا ہے, آزادی رکھنی ہے, خود مختاری رکھنی ہے, غیرت حمیت سے جینا ہے یا پیٹ پالنا ہے. تو پیٹ ہم پالتے رہیں گے. یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے, 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا. ایک قوم نے آزادی حاصل کی ہے اور اس کے باوجود وہ 1 سال سے زندہ ہیں, ساری پابندیاں ان پر عائد ہو چکی ہیں. ابھی یہ روس پر کیا کچھ پابندی لگی. ابھی 4 دن پہلے ہمارے نمائندے جو ماسکو میں وہ آئے ہوئے تھے, میں نے پوچھا کہ یہ جنگ کی وجہ سے اور پابندیوں کی وجہ سے وہاں کیا صورتحال ہے. اس نے کہا 1 ہفتہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی, اس کے بعد معمولات پہ آگے سارا کچھ. کوئی امریکہ تباہ, روس تباہ نہیں ہو گیا, برباد نہیں ہو گیا, ایران برباد نہیں ہو گیا, وہ بھی زندہ سلامت ہیں, اس دنیا میں جی رہے ہیں. تو ہم اتنے اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں. امریکہ یہ کر دے گا, امریکہ وہ کر دے گا. بھائی امریکہ کر تو چکا ہے. ہم دوستی میں حملے بھی برداشت کرتے رہے, ہم پابندیاں بھی برداشت کرتے رہے,
ہم باقی سب کچھ کرتے رہے، اس کے باوجود زندہ ہیں اگر، تو اب اگر امریکہ ناراض ہو جائے گا تو ہم بالکل مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ایک ایٹمی قوت کو، ایٹمی ریاست کو اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس لیے کسی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دے کہ امریکہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور شاہ صاحب یہ کیسی مہربانی ہے کہ ان مہربانیوں میں پاکستان ابھی تک فیٹف کی گرے لسٹ کے اندر موجود ہے، نہیں نکل سکا۔ پاکستان کے پاس IMF کا پروگرام چل رہا ہے، پاکستان خود کفیل نہیں ہو سکا، پاکستان کے اندر خوشحالی نہیں آ سکی۔ جب لگی تھی، جب یہ پابندیاں لگی تھی، ہم نے اس وقت کیا کر دیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ہم سے کون سی غلطی ہوگی؟ تو اس وقت کون سا عمران خان، وہ جب چاہتا ہے کہ بھی تھوڑی سی اس کے اندر کوئی سکت پیدا ہو رہی ہے، وہ پابندیاں لگا کے اور ناراضگی کا اظہار کر کے ہمیں پھر وہ غلامی کے اسی ڈربے میں بند کر دیتا ہے جس میں پہلے بند ہوتے ہیں۔ وہ بھائی کہ ہمیں نکلنا، علامہ اقبال نے یہ خواب اس ملک کا اس لیے نہیں دیکھا تھا، قائد اعظم نے اس لیے یہ ملک نہیں بنایا تھا کہ یہ غلامی کرے گا۔ غلامی تو پھر ہم ہندو کی کر سکتے تھے، انڈیا کی کر سکتے تھے۔ نوٹ کر لیں، اگر اس طرح سے رجیم چینج ہم نے کی، آئینی طریقہ ہے، بالکل ہے، لیکن آزادی سے فیصلہ اگر ہو رہا ہو، ہم پر دباؤ دوبارہ آئے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، 2 سال تک یہ دباؤ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ہم سے کہا جائے گا کہ 5 اگست کو بھول جاؤ، انڈیا سے مذاکرات کرو اور تجارت کرو، بھول جاؤ کشمیر کو۔ یہ دباؤ ہم پر پہلے آ چکا ہے، مزید آئے گا۔ اس حد تک تو یورپ اور امریکہ کے سفیروں نے ہمیں کہا کہ عمران خان مودی کو ہٹلر نہ کہا کریں اور اس کی پارٹی کو نازی پارٹی نہ کہا کریں۔ ان کا کیا انٹرسٹ ہے بھائی؟ ہمارا تنازع ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہم جو کہیں اس کو، وہ جو ہمیں کہتا ہے، وہ جو کچھ ہمیں کہتا رہے، وہ کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ یہ سارا معاملہ اشاعت فارن پالیسی کے متعلق ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ سارا کچھ فارن پالیسی سے متعلق ہے۔ سابق سفارتکار نجم ثاقب صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ نجم ثاقب صاحب، ایک تو عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں بتایا کہ یہ معاملہ صرف عمران خان کے لیے اس لیے کیونکہ وہ ایک آزاد فارن پالیسی لے کر پاکستان کی چل رہے ہیں، اور اپوزیشن کی تنقید یہ ہے کہ سفارتکاروں کی طرف سے اس قسم کے مراسلے آنا معمول کی بات ہوتے ہیں۔ یہ جتنا بھی بڑا معاملہ ہے، اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے جتنا خان صاحب نے لینے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فارن پالیسی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ہوتی کیا ہے؟ کیا ایک معاشی طور پہ کمزور ملک کیا یہ کہہ سکتا ہے، افورڈیبلٹی تو بعد کی بات ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری ایک آزاد فارن پالیسی، خارجہ پالیسی ہماری آزاد ہے؟ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا کنسیپچول لیول پہ جو تصور ہے فارن پالیسی کا، اس کو کسی وجہ سے خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، فارن پالیسی یہ نہیں ہوتی کہ ایک کمزور ملک ہے، اس پہ IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں، وہ GSP+ میں اس کو ریویو کیا جا رہا ہے اور اس کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک کمزور ملک ہیں، آپ اپنا سر اونچا نہ کریں، اور وہ اس قابل ہو جائے کہ کہے دنیا کی سپر پاورز کو، وہ یہ کہے کہ جی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ او بابا، کیسے کریں گے؟ دوسری بات، فارن پالیسی اگر انڈیپینڈنٹ کسی کی ہے تو میں آپ کو انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں۔ ایک امریکہ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملیٹریلی اور اکنامیکلی بڑا سٹرونگ ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے چائنا کی اور اس کی بھی یہی وجوہات ہیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے رشیا کی اور اس کی بھی یہی وجوہات ہیں۔ اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارتھ کوریا کی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان 4 کے علاوہ مجھے بتائیے کوئی ایسا ملک اس دنیا میں کمیٹی آف نیشنز میں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے۔ اب ان 4 کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو اگر کمیٹی آف نیشنز میں رہنا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، تجارت کرنی ہے، آپ نے سیاسی سفارتی حساب کتاب کرنے ہیں، تو آپ کو باتیں کچھ ماننی پڑتی ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال ابھی لے لیجئے، ابھی یوکرین پہ حملہ کرتا ہے رشیا اور یورپ سمیت سارے ملک وہ کرتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ تو کیا میں یہ کہوں کہ UK کی کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے، فرانس کی کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے، جرمنی جو ہے وہ بے کمزور ملک ہے؟ بابا ایسے نہیں ہوتا۔ فارن پالیسی کو آپ غیرت کے تصورات میں مت دیکھیے۔ فارن پالیسی جو ڈیفائن کرنے والے ہیں، اتنی عمر گزر گئی ہمیں اس پہ کام کرتے ہوئے اور ہمیں کوئی دوسری اس کی ڈیفینیشن نظر نہیں آئی۔ فارن پالیسی ہوتی وہ ہے کہ جو آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز ہیں، جس میں آپ کی اکانومی ہے، آپ کے سیاسی حالات ہیں، سٹیبلٹی ہے، پیس ہے کہ نہیں ہے، ان 3-4 چیزوں کو ڈپکٹ کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی فارن پالیسی۔
اور اگر کسی ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہیں، مثال کے طور پہ جاپان کے، اور اس کے اندر امن ہے، تو اس کو فارن پالیسی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حالات جب بھی ایسے ہو جائیں کہ آپ کو کسی ایک بلاک کا حصہ بننا ہے کہ نہیں، دوسرے بلاک میں جانا ہے کہ نہیں، روس میں اس وقت جانا کیا مناسب ہے کہ نہیں، سمٹ آف ڈیموکریسیز پہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کا انکار کرنا، اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے۔ اس کے بعد اگر بیجنگ اولمپکس کی امریکہ نے اور یورپ نے اور کینیڈا آسٹریلیا نے ڈپلومیٹیکلی بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور آپ وہاں چلے جاتے ہیں انوگریشن والے دن، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ ایکشن لیا ہے۔ سوال یہ ہے، آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، اگر ایک کنٹری کی بات ہے تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ آپ یہ سارے اشارے دے رہے ہیں، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر رہنے والوں کو بھی اور پاکستان سے باہر بھی، کہ ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ چائنا کی طرف ہے، ہمارا جھکاؤ رشیا کی طرف ہے، اور دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے مسائل ہیں، کولڈ وار شروع ہو گئی بھی ہے، ساؤتھ چائنا سی پہ باقاعدہ ایک جنگ کا ایک سما کریٹ ہوا ہے، اب یوکرین کے بعد رشیا بھی ان کے سامنے آ گیا ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کچھ چیزیں غلط ملت ہو گئی ہیں، ان کو کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس وقت کی آخری بات، آپ کے سیاسی حالات جیسے بھی ہیں اس میں آپ اپنی خارجہ پالیسی کو گڈ مکس نہیں کرتے، یہ میں کوئٹہ کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کو مکس نہیں کرتے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا ایکشن لینا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے جس کا کہ دور رس نتائج آ سکتے ہیں، تو وہ بڑی احتیاط سے دینی چاہیے۔ میں آپ سے نجم ثاقب صاحب آپ کی گفتگو میں سے ایک سوال پوچھ کے پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ دوست رکھنا ہے اور مزید دوست بنانے ہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن نجم ثاقب صاحب مجھے مختصر آپ بتائیے گا، پھر میں حفیظ اللہ صاحب کی طرف جاؤں گی۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈو مور کا مطالبہ درست ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنا بالکل غلط تھا عمران خان صاحب کا؟ میں ان دونوں باتوں پہ کہوں گا کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ دیکھیے، ڈو مور کا جو تھا اس وقت آپ کا ملک جو ہے وہ اس وقت اس کے تسلط میں تھا، وہ جو کہہ رہے تھے آپ کر رہے تھے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ مل رہا تھا، اور وہ جو مل رہا تھا وہ آپ کے لیے کافی تھا۔ اس وقت کہتے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اب آپ 70-72 سال کی 75 سال کی ایک فارن پالیسی کی ایک نہج ہے، ایک ڈگر ہے، آپ اس پہ چل رہے ہیں، آپ اس کو یک لخت کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو چینج کرنا ہے اگر آپ نے تو آرام آرام سے کریں، کیونکہ یہ کوئٹ سموکنگ نہیں ہے کہ سموکنگ آج کرنی ہے کل چھوڑ دی۔ بابا یہ ایک ملک کی بات ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے سروت، میں آپ کو بڑے یقین سے اور اپنے سفارتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اس کی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اور اس کی ہمیں پاداش برداشت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اس وقت ان بحثوں میں نہیں پڑھتے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ڈو مور کہنا اچھا تھا کہ نہیں۔ یو کی ناٹ چینج دا پاسٹ۔ اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے حالات میں پاکستان کو کیا کرنا ہے، اگر اس کی خارجہ پالیسی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے۔ بالکل، لیکن یہ ایک ملک کا معاملہ ہے، 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے۔ شاہ صاحب آپ کیوں اتنا تنقید سے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے اس بات کے اوپر جب میں نے ڈو مور کی بات کی، ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی؟ منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، ظاہر ہے ان کا تجربہ ہے، میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے شمالی کوریا جو ہے کہ بہت زیادہ خوشحال اور معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہے۔ چین 50s میں کوئی بہت زیادہ خوشحال بھی نہیں تھا اور معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی آزادانہ خارجہ پالیسی رہی ہے۔ ایران جو ہے کوئی بہت زیادہ معاشی طور پر مستحکم ملک نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں ہماری معیشت ان سے بہتر ہے، لیکن آزاد خارجہ پالیسی کے لیے صرف معاشی استحکام نہیں ہوتا، قوم کی ایک ول ہوتی ہے، قوم کا ایک ارادہ ہوتا ہے۔ جو قومیں اس کا ارادہ کرتی ہیں پھر وہ معاشی استحکام کی منزل حاصل کر لیتی ہیں، معاشی ترقی کر لیتی ہیں۔ جن کا یہ ارادہ ہی نہ ہو، جو غلامانہ ذہنیت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیتی۔
ہمارے پاس جتنے مواقع آئے ہیں ترقی کرنے کے ہم نے اس لیے ضائع کر دیے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اس چیز کو ہضم کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد معاشی استحکام کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اقدامات سوچنے پڑیں گے. وہ سوچ ہی اگر ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم کیسے کریں گے؟ صحیح ہے. اس وقت سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب بھی ہمیں جوائن کر ٹرانسمیشن میں. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں آپ کی طرف سے آتی ہوں مگر مجھے حفیظ اللہ نیال صاحب کی طرف جانا ہے. حفیظ اللہ نیال صاحب, نو کانفیڈنس کے معاملے کو ہٹا کے, ہمارے پورے پولیٹیکل اس وقت جو کھیل چل رہا ہے اس چیز کو ہٹا کے, عمران خان صاحب کو ایک سائٹ پہ کر کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو کسی بھی دوسرے چھوٹے یا درمیانے درجے کے ملک کے اندر مداخلت کی اجازت ہونی چاہیے, جس کا ذکر خان صاحب نے اپنی خطاب میں بھی کیا؟ دیکھیں جی, جب امریکہ کر رہا تھا مداخلت اور ہمیں ڈرون بھیج رہا تھا تو کیا ہمارے سے پوچھ بھیج رہا تھا؟ آپ یہ کریڈٹ نہیں دیتے پاکستان کو کہ کن حالات میں پاکستان نے یہاں پہ 3,500 پونے 4,000 CIA کا بندہ نکالا. ہم نے بلیک واٹر کے یہاں پہ باقاعدہ اسٹیشن تھے, ہم نے نکالی. ہم نے ڈینا کوپ نکالا, ہم نے زی نکالا, ہم نے چن کے نکالا. سلالہ کے اوپر اور ریمنڈ ڈیوس کے بعد ہم نے بہت ہی چابک دستی سے, ایمبیسڈر صاحب نے بڑا خوبصورتی سے سم اپ کیا, مجھے اس میں ایڈ نہیں کرنا, مجھے صرف 2-3 باتیں کرنی ہے کہ انہی کی بات کو آگے چلاتے ہوئے. عمران خان صاحب نے کوئی پاکستان کے لیے دوستی نہیں کی, وہ 22 کروڑ لوگوں کا مکو ٹھپ کے جا رہے ہیں. خودداری تو وہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے فرض کیا اگر نیوکلیر ڈیٹونیٹ کیا, ہماری ضرورت تھی, ہم نے کر دیا, امریکہ روکتا رہا. پھر ہم نے سی پیک کیا. آپ کا کیا خیال ہے سی پیک شروع کرنا آسان کام تھا؟ ہوتا تو پھر عمران خان رول بیک کرتے. وہ اتنے غیرت مند تھے تو سی پیک رول بیک کیوں کیا؟ کہ اتنے اگر غیرت مند تھے تو اس کا جو ہے جو سی پیک کے جو معاہدے تھے وہ واشنگٹن جا کے IMF کو کیوں دکھائے؟ رزاق داؤد نے کیوں کہا کہ 2 سال کے سی پیک بھول جائیں؟ وہ میرے نیچے منسٹر ہے رزاق داؤد صاحب, میری کیبنٹ میں ہے. یہ بندہ لینڈ مائنز بچھا رہا ہے پاکستان میں. جب انہوں نے 10 روپے پیٹرول کم کیا تھا, جبکہ پیٹرول کم $92 جو برینٹ آئل جو تھی نا $92 کی قیمت پہنچی, 120 سے پہنچ گئی. انہوں نے 10 روپے کم کیا. ان کا خیال تھا کہ میں جا رہا ہوں. میں نے بتایا نا پچھلی بار, ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو 2-2.5 مہینے سے پہلے عمران خان صاحب کو اسیسمنٹ ہو گئی تھی, رائٹنگ واز آن دا وال. اب اس نے کیا ہے جو کہ ایمبیسڈر صاحب نے بتا دیا ہے اتنی خوبصورتی ہے, یہ پاکستان کے لیے لینڈ مائن ہے. یہ خودداری کون سی ہے؟ آپ نے امریکہ کے ساتھ, روس کے ساتھ, جب روس کے پاس تیل نہیں تھا تو یقین جب عراق سے تیل لیتا تھا تو 81, 82, 83 میں دیکھ لیا تھا. اب ایران اور روس کے پاس کم از کم اپنے وسائل بہت سارے موجود ہیں, لیکن ایران کن شرائط میں امریکہ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے؟ آپ نے وہ شرائط پڑھیں, یقین ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ انہوں نے آگے قتل کر دیا اندر آگے میں, پھر بھی وہ نیوکلیر معاہدے کر رہا ہے اور سارے معاہدے کر رہا ہے. بالکل انہوں نے صحیح کہا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اس کے باوجود آپ راستہ تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک, ہم نے کیا ہے 2014 سے لے کے 2018 تک چین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ وہ جو تعلقات تھے وہ نیوے ہو کے, ہولے ہو کے, ایمبیسڈر صاحب زیادہ چیزیں بتائیں گے. انہی میں کو کہتے ہیں نا سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پاپا گل بھی, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. وہی عمران خان ہوئے تم دوست جس کے, اس کو دشمن آسمان کے ہو. آپ نے پاکستان کے لیے لینڈ مائن بچھا دی ہیں. چلیے یہی سے عامر ضیاء صاحب کی طرف جا رہی ہوں. تحفہ, یہ ایک آخری بات, مجھے افسوس اس لیے نہیں ہے کہ جو لوگ یہ تحفہ پاکستان لے کے آئے تھے, خدا اللہ کرے وہ کبھی کنفیشن کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا جرم کیا ہے. وہ جانتے تھے اس کی قابلیت کہ عمران خان صاحب کی اہلیت نہیں تھی, ان کی ایک ہی اہلیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا کے, اور سارے جھوٹ. مجھے سیاست کیا تعلق کی ضرورت ہے؟ آپ نے جتنے کمپرومائز کیے سیاست میں حفیظ اللہ نیال صاحب یہیں سے آپ ہی کے ورڈز لے کے عامر ضیاء صاحب کی طرف جا رہی ہوں. حفیظ اللہ نیال صاحب, عامر ضیاء صاحب کیا آپ کو بھی واقعی یہ لگتا ہے حفیظ اللہ نیال صاحب نے جو کہا کہ 22 کروڑ عوام کا مکو ٹھپ کر جا رہے ہیں, مگر جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے یا PTI کے اپنے لوگ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں یا وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک تھریٹ کے طور پر اس لیے دیکھ رہی ہے کہ OIC اجلاس کی سربراہی کرنا, اسلاموفوبیا سے متعلق اپنے بیانیے کو دنیا میں
میں پھیلانا اور پھر دنیا کا ماننا کہ بالکل جو نیریٹیو یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. پھر اس کے علاوہ کشمیر کا مقدمہ لڑنا, پھر ایبسولوٹلی ناٹ کہنا, ڈرون حملوں کے حوالے سے انکار کر دینا. شاید یہ اوپن تھریٹ تھا عمران خان, اسی لیے نو کانفیڈنس پیش ہو رہا ہے. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ غیر روایتی سیاستدان ہیں. وہ پاکستان کی چاہے داخلی سیاست ہو تو انہوں نے یہی کیا کہ جو ہمارے روایتی سیاست ہوتی تھی, دو بڑے خاندان, ان کو چیلنج کر کے انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی. یقیناً ان کی پارٹی میں بھی روایتی سیاستدان بہت سارے آئے ہیں, لیکن عمران خان کا یہ خاصہ ہے کہ آپ ایز اے تھرڈ سامنے آئے. اچھا اسی چیز کو آپ رکھیں, کیونکہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں تو ان کا جو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر زاویہ ہے دیکھنے کا, وہ ہمارے روایتی جو ہمارے ماضی کے ڈپلومیٹس دیکھتے رہے ہیں, جو ہمارے حکمراں اشرافیہ کا ہے کہ امریکہ مائی باپ سے ہمیں اسی طرح سے ڈیل کرنا, اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا, کوئی متبادل نہیں ہو سکتا, تو اس راستے پہ نہیں چل رہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب پاکستان اور امریکہ بالکل قدم سے قدم ملا کے چلا کرتے تھے, اس زمانے کی دنیا میں اور آج کی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اب جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ امریکہ اور پاکستان کے مفادات میں کہیں پر بھی کنورجنس نہیں ہے, یعنی کہ ایک طرح مل نہیں رہے ایک دوسرے سے, بلکہ ڈائیورجنس زیادہ ہے, اختلاف زیادہ ہے. دو تین بڑی مثالیں لے لیں. دیکھیں ابھی سمجھے نا کہ کچھ 8-10 سال پرانی بات ہے کہ امریکہ نے بھارت کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بنایا. بش کے زمانے میں اس عمل کا آغاز ہوا, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور وہ چاہے ان کے بعد کے جو صدور آئے اس میں وہ سلسلہ آگے بڑھا ہے. اور جب انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنر بنایا تو اس لیے بنایا بھارت کو کہ اس خطے میں اس کی ہیجمنی قائم کروائی جائے اور کنٹین چائنا پالیسی پر عمل کیا جائے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں پاکستان کے کور انٹرسٹ سے متصادم ہیں, اور پاکستان کو چاہے ہم تسلیم کریں نہ کریں, ظاہر ڈپلومیٹ کو تو اپنی انداز سے بات کرنی چاہیے اور بالکل کرنی چاہیے, لیکن ہم جیسے صحافی تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو کہیں گے پھاوڑے کو پھاوڑے ہی کہیں گے, وی آر گوئنگ ٹو کال دی اسپیڈ اے اسپیڈ. تو ہمارا کنورجنس نہیں ہے. پھر اسی طرح امریکہ کی 2-3 اور خواہشات ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں, یہ اس کا الٹیمیٹ گول ہے, وہ آپ کو اس معاملے میں چھوڑے گا نہیں. تو اس کو ایسے حکمران سوٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد جس طرح سے قرضوں کا بوجھ لادا گیا ہمارے اوپر زرداری صاحب کے دور حکومت میں, اور پھر مطلب ہے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں, کہ ہماری معیشت کو باقاعدہ مفلوج کیا گیا. تو انہوں نے کئی زاویوں سے ہم پر حملہ کیا, انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے حملہ کیا, انہوں نے ہمارے تعلیمی اداروں میں پیسہ دے کر ہم پہ حملہ کیا, انہوں نے ہمارے میڈیا ہاؤسز میں انویسٹ کر کے ہم پہ حملہ کیا. تو وہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا, اور آپ یہ دیکھیں بہت ساری, اگر ہم کبھی مثالیں دینے پر میں آؤں تو آپ کو بے شمار دے سکتا ہوں کہ ہماری جو کور ویلیوز ہیں ہماری معاشرت کی, تمدن کی, اس کو وہ لوگ اٹیک کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ امریکہ اور مغرب کے ساتھ آپ جب دوستی کرتے ہیں وہ شرائط پہ مبنی ہوتی ہے. چائنا کے ساتھ ہمارا کوئی کلچرل اور پیپل ٹو پیپل اتنا ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں چائنا کی گڈ ول کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ چائنا آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. امریکہ کہے گا نہیں جی آپ ہمارا ہیومن رائٹ کا کانسیپٹ جو ہے اس پر عمل کریں, ہمارا جو سو کال ڈیموکریسی کا ان کی آرٹسٹک ہے اس پر آپ ناچیں, ان کے جو ویلیو سسٹم ہے اس کو اپنے اوپر لے کر آئیں. تو وہ چیزیں ہماری معاشرت تمدن پہ نہیں بیٹھتی. اور آپ دیکھیں مسلسل پش ہو رہا ہے ہمارے لیٹ اسکولز میں, یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک بالکل اس وقت چیزیں جو ہیں, ہم نہیں کہتے کہ امریکہ سے بہت بڑی طاقت ہے, ہمیں ان سے کوئی الجھاؤ پیدا کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کور نیشنل انٹرسٹ کو بچانا بھی چاہیے. اور اس میں کو اگر لگتا ہے کہ زرداری صاحب, بس آخری بات, کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ ان کے اشاروں پہ زیادہ ناچیں گے اور عمران خان انپریڈکٹیبل ہوں گے, وہ کچھ اور چیز کر سکتے ہیں, کسی اور راستے پہ جا سکتے ہیں, تو انہیں عمران خان سوٹ نہیں کرے گا. اور تاہم یہ بالکل الگ بات ہے کہ وہ تمام پالیسیز جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے جو ہیں جذبات کی عکاسی کرتی ہیں, ان کے دل کے قریب ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم لوگوں نے ماضی میں عمران صاحب نے بھی مثال دی, کون حملے ہوتے تھے پوچھ کے نہیں وہ بتا کر ہوتے تھے ہماری اتھارٹیز کو. ٹھیک ہے عامر صاحب بریک کی طرف جانا ہوگا, بالکل کنٹینیو کریں گے, بالکل عامر صاحب کنٹینیو کریں گے. مگر جو آپ نے بات کی, عمران خان صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں یہی بات کی ہے کہ اپوزیشن کے 3 بڑے لوگوں کے حوالے سے, 3 بڑی شخصیات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو بیرونی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف, اس کے وہ اعلی کار بنے ہوئے. ٹرانسمیشن ہماری یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 92 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. نجم ثاقب صاحب کی طرف میں جاؤں گی. نجم ثاقب صاحب, ایک سوال بڑا اٹھ رہا ہے
کہ 3.5 سال تک تو عمران خان صاحب کی یہی آزاد فارن پالیسی تھی اور 3.5 سال تک پاکستان کے اندر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ کسی بھی دوسرے ملک سے عمران خان صاحب کو تھریٹ دیا گیا ہو کہ ان کا ہٹنا یا ان کا جانا پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اچانک سے کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا طوفان کیوں آ گیا ایک مراسلے کے ذریعے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنی حیرانی کا آپ کو اور آپ کے پینلسٹ جو بڑے معتبرین ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں. میں حیران ہوں کہ کسی نے بھی وہ کاغذ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، کسی نے بھی اس کے ایگزیکٹ کانٹینٹس نہیں دیکھے. ایک سفارتکار کے طور پہ آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلی بات کہ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں بحیثیت سفیر کے 11 ملکوں میں میں سفیر رہا، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی رپورٹ لکھتے ہیں. اس رپورٹ کے کانٹینٹ جب تک پورے نہیں دیکھے جائیں گے، جب تک صحیح طرح سے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کیا کانٹیکسٹ تھا، کیا ریفرنس تھا، اور یہ جو کانسیکوینسز کا لفظ ہے کہ کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. میں یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ جس سفیر کو یہ بات کی گئی اس نے وہاں پہ یہ کلیریفائی کیوں نہیں کیا کہ بابا آپ کا اس سے مطلب کیا ہے. نمبر 1 کہ آپ یہ کیا ہمارے ملک میں دخل اندازی تو نہیں کر رہے؟ یہ تو ہمارے ملک کا معاملہ ہے. عدم تحریک چلے نہ چلے، کوئی پرائم منسٹر آئے نہ آئے، آپ کا تعلق کس سے کیا ہے؟ تو آزادانہ فورن پالیسی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے سفیروں کو بھی آزادانہ بیہیو کرنا پڑتا ہے. ان کو چاہیے تھا وہ پوچھتے کہ جی آپ یہ ہم سے بات کر رہے ہیں، میں اس کا کیا مطلب لوں؟ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان سے جب وہ مراسلہ آتا ہے جو وہ یعنی کیبل ہے، وہ آپ کا سیونگ گرام ہے، وہ ڈپلومیٹک بیگ کے ذریعے آیا ہے یا ای میل کے ذریعے کوڈڈ کر کے بھیجا گیا ہے ان واٹ ایور شیپ، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. آپ کے اسلام آباد میں ان کا چارج ڈی افیئرز ہے امریکن ایمبیسی کا. آپ سب سے پہلے اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا جی یہ بتائیے ہمارے سفیر یہ کہہ رہے ہیں، کیا ہم اس کو اس طرح سے کنسٹرو کریں؟ کیا ہم اس کا مطلب یہ لیں؟ کیا ہم اس کا مطلب یہ لیں؟ کیا واقعی آپ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک چلے؟ کیا آپ واقعی ہمیں تھریٹ دے رہے ہیں؟ کیا یہ اس سی ڈی اے کو، چارج ڈی افیئرز کو بلایا گیا؟ کیا کسی بھی امریکی جو سفارت خانے میں موجود کوئی افسر ہے، جونیئر ہے، سینئر ہے، اس کو بلا کے پوچھا گیا؟ شاید پوچھا گیا ہو، مجھے نہیں پتا. اچھا، اب اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. سفیر صاحب جب مراسلہ لکھتے ہیں یا وہ کوئی خط لکھتے ہیں، سیونگ گرام دیتے ہیں، کیبل دیتے ہیں، تو اس کے اندر وہ اپنی اسیسمنٹ کا آخری پیراگراف 1 یا 2 ہوتا ہے. اس میں انہوں نے کیا لکھا وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ سفیر اس میٹنگ میں موجود تھا، اس کے ساتھ 1-2 اور افسران بھی ہوں گے، انہوں نے منٹس لیے، سفیر وہاں پہ موجود تھا. اس نے یقیناً، کیونکہ صرف الفاظ نہیں ہوتے جو آپ کسی میٹنگ میں دیکھتے ہیں، اس میں جیسٹیکولیشن ہوتی ہے، اس میں آپ کے جیسچرز ہوتے ہیں. اگر میں ہوا میں ہاتھ لہرا کے باتیں کر رہا ہوں تو سفیر بتاتا ہے جی بڑا اگریسو موڈ تھا. ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں، معذرت میں آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کا آرگومنٹ میں کمپلیٹ کرواؤں گی. نجم ثاقب صاحب جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ مراسلہ کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اور واقعی جو سفارتکار کے اسیسمنٹ کے آخری 1 یا 2 پیراز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں وہ کیا بیان کر رہا ہے. آپ ان معاملات پہ آپ بھی بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس مراسلے کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے جس کے اندر بھرپور طریقے سے اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بیانیہ جاریہ کی جاتا ہے، اعلانیہ سامنے آتا ہے کہ بھرپور جواب دیا جائے گا؟ کیا یہ مراسلہ اور اس کی اہمیت اس سے واضح نہیں ہو جاتی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور میرے خیال سے نجم ثاقب صاحب بھی بالکل درست کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مراسلہ ایک اہم اس کی ایک اہم نوعیت کا اپنے طرز کا ایک جو ہے ایک یونیک لیٹر ہے. لیکن اس میں 2 سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جو مراسلہ ہے، جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ قومی مفاد کے برعکس تھا اور جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان کے برعکس تھا، تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مراسلہ 7 مارچ کو آیا، یہ 7 مارچ کے بعد آج کیوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ آج کیوں کی گئی؟ یہ مراسلہ اسی وقت کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد یہ مراسلہ صرف اور صرف پرائم منسٹر پاکستان کے لیے نہیں ہے. نجم ثاقب صاحب یہاں ہیں اور وہ میرے خیال سے اس بات کی تائید کریں گے کہ اس کے ڈیزگنیٹڈ ایڈریسریز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہ صرف ایک سطح کے اوپر یہ معلومات آپ اپنے تک نہیں رکھ سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے اوپر وہ حق بجانب تھے کہ
کہ یہ تمام معلومات نہ صرف قوم کے سامنے لے کے آتے ہیں لیکن اس کے اوپر پھر ایک نئی خارجہ پالیسی یا اس کی جو خد و خال ہے وہ واضح کرتے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کرتے یا کسی اور کے ذریعے، کہ اس پہ یہ بات واضح کرتے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں۔ درست۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سیاسی سمجھ کے تحت یہ تمام چیزیں جو قومی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے ان کو آپ ہاسٹیج رکھیں جب تک کہ آپ اس کے اوپر اپنے جو سیاسی جو منظر نامہ ہے اس کے ساتھ آپ منسلک کریں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ جو اتنی اہم نوعیت کا خط تھا یہ 7 مارچ کو 8 مارچ کو کرنا چاہے تھا۔ OIC کی کانفرنس کے اندر آپ کے US انڈر سیکرٹری جو ہیں آپ ان کو مدعو بھی کرتے ہیں اور آپ کے وزیر خارجہ ان کو جا کے ملتے بھی ہیں۔ اگر ایک ایسا ملک جو آپ کو ایک واضح طور کے اوپر آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بات کر رہا ہے، آپ کو آپ کے سفیر کو بلا کے یہ بات کر رہا ہے، تو آپ کس جو ہے منہ کے ساتھ کہ کس بنیاد کے اوپر آپ ان کو مدعو کر رہے ہیں OIC کے اندر؟ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ اس کے دو طرفہ تعلقات اس حد تک جا سکتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ نے پوری قوم کو کانفیڈنس میں اس وقت کیوں نہیں لیا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اہم ایک بہت بڑا ملک ہے اور ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، برے تعلقات بھی رہے ہیں، مشکل تعلقات بھی رہے ہیں، اور آپ نے بہت جو ہے مختلف ادوار سے بھی گزری، لیکن یہ میرے خیال سے ایک جو ہے غیر سنجیدہ اپروچ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سیاست کی نظر کر دیں، کیونکہ قومی سلامتی کے معاملات کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اور جہاں خارجہ پالیسی کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر وہ ذاتیات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، اور مفادات کو اور ان کے تحفظات کو آپ کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ عامر ضیاء صاحب، واقعی یہ کوشچن تو اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے اور یہ بات کر رہی ہے کہ اگر 7 مارچ کی تاریخ میں آپ کے پاس یہ خط موصول ہوا تھا، 3 ہفتے کا آپ نے ڈیلے کیوں کیا، 27 مارچ میں کی تقریر میں اس کی اناؤنسمنٹ کیوں کی ہے؟ یہ معاملات تو ہیں، مگر میں اپوزیشن کا ایک اور موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ایک بلف کھیلا ہے، یہ خط جو ہے ایک بلف کے علاوہ کچھ نہیں، یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ پہلی بات ہوئی کہ جی 7 مارچ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیز آئی ہے، یہ خط آیا ہے، یہ مراسلہ آیا ہے، خط تو نہیں مراسلہ آپ کے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم آئے اور آپ ایک دم چپٹ پڑے۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک امریکہ جیسی طاقت کے حوالے سے، آج بھی میرے خیال میں سلپ آف ٹنگ تھا پرائم منسٹر کا، ورنہ ان کو وہ نام لینے کے موڈ میں نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، آپ نام نہ بھی لیں تو بھی پتہ چل جائے گا، تو ایک دم چپٹتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ظاہر آتے ہیں اس کے پروس اینڈ کونس دیکھتے ہیں، تو اس میں اگر یہ 2-3 ہفتے کی ڈیلے ہوتی ہے یا ٹائمنگ کا بات ہے تو امکان ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فوراً کرتے تو یہی سوال ہوتا، تنقید ہوتی کہ جی آپ نے فوراً کر دیا، آپ نے خوص نہیں کیا، آپ نے مختلف سطح کے اوپر اس چیز کو انالائز نہیں کیا، تجزیہ نہیں کیا، تو یہ دونوں صورتوں میں اعتراض ہوتا کہ اگر انہوں نے جو دیر کی آپ فرض کریں اس کے بھی 1 مہینے کے بعد کرتے ہیں، حکومت چلے جانے کی یہ بات ہوتی، کوئی بھی آپ وقت تعین کر سکتا ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ جی بلف کھیلا، اب تو جب اتنے زور و شور سے بات ہو رہی ہے اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ہائیسٹ لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ والی بات تو نہیں ہو سکتی، اس کا تو آپ اس امکان کو رد کر دیں کہ جناب اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے۔ ہاں، اس کے اندر مطلب ہے کہ اس چیز کو پیش کیسے کیا گیا، آپ اس چیز کو شوگر کوٹ بھی کر سکتے تھے، آپ اس کو جس طرح سے جو پیغام آیا اس طرح بیان بھی کر سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں جو یقیناً جو آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب آپ کے خارجہ تعلقات یا آپ کی جو اندرونی تضادات ہیں اس کو بیرون ملک کے جو لوگ ہیں جو آپ کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اس کو استعمال کرتے، دشمن کرے یا آپ کے وہ لوگ ہوں کہ جو فرینڈ اینیمی جس کو کہا جاتا ہے امریکہ پاکستان کے حوالے سے یہ ایک پرانی ٹرم ہے، تو وہ اگر آپ کو ایکسپلائٹ کرنے لگے تو پھر آپ کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے داخلی انتشار کو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو استعمال کر رہے ہیں اپنے حق میں ایک چینج لانے کے لیے اور اس توقع پہ کہ جناب پاکستان کے جو ایک قبلہ، اگر وہ دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمیں آزاد خارجہ پالیسی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے خلاف ہیں، لیکن اب تک ہم جس کے زیر اثر ہیں ہم اس کے اثر سے نکلنا چاہیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی اور وہ چاہے گا کہ ایسا نہ ہو، بڑا منطقی سی بات ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رد عمل ان کا آنا چاہیے تھا۔ ہمیں بالکل یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم امریکہ کے سامنے خم ٹھوک کر آ جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بات منوانی بھی، اور جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اپنی صفوں کے اندر جو ہے لوگ امریکی اس کے اوپر ٹیون پہ ناچنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا میڈیا ہاؤسز پیسے لیتے ہیں، ہماری تعلیمی کر رہا ہے، ہمارے ہاں وہ اپنی مطلب کہ جرنلسٹ ٹرین کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا
تیار کیے جا رہے ہیں، تو ایک بڑا مربوط جو 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میزائل اور ٹینک لے کے چڑھ دوڑتے ہیں آپ پر. آپ کو اندرونی طور پہ آپ کے اندر ڈسینٹ لایا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں ان کے اشاروں پہ ناچے. ایسے لوگ جو پبلک اوپینین میکرز ہوتے ہیں ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، تھنک ٹینکس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو آپ کے افسران ہوتے ہیں ان کو مطلب ٹریننگ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے تو بڑا اشرافیہ کا ایک پرانا رشتہ ہے، بچے ماشاءاللہ وہاں پہ پڑھتے ہیں، رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے سیٹل وہاں پر ہوتے ہیں، ان کا مال و دولت برطانیہ میں دیگر مغربی ممالک میں امریکہ میں ہے، تو ظاہر مفادات ہیں. اور وہ نہیں، وہ چاہیں گے کہ اسی طرز سے جس طرح ہم 1960 میں چلا کرتے تھے، اس سے پہلے کی دہائیوں میں چلا کرتے تھے سیٹو سینٹو کے زمانے میں، ہم اسی طرح اسی موسیقی پہ رقص کریں. لیکن ظاہر ہے دنیا بدل گئی ہے، اب ہم ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب اگر ہم اسی طرح، اور جبکہ میں نے ابھی پہلے بات کی تھی کہ انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں تو ہمیں تو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا. ہم نہ کریں، امریکہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم تو نہیں نکلے تھے ان کے کیمپ سے، انہوں نے ہمیں دھکے دے کے نکالا ہے، انہوں نے ترجیح بتائی کہ جی بھارت ان کی ترجیح ہے. آج سے نہیں، یہ نہرو کے زمانے سے تھی، لیکن نہرو کے وقت ظاہر ہے کہ نان لائن تھا، بھارت تو امریکہ کے کیمپ میں وہ نہیں آ رہا تھا، تو ایز اے سیکنڈ چوائس وہ پاکستان کے پاس آئے. تو جس نے بھی ذرا بھی تاریخ پڑھی ہو تو وی ور دا سیکنڈ چوائس. اور اب جبکہ انہوں نے ہمیں دھکا دیا ہے، انہوں نے ہم پہ مطلب ہے وہ کیا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو آلٹرنیٹ کرنا ہے. ہم چین کی بھی بات کریں گے، ہم روس کی بھی بات کریں گے. جی بالکل، یہ روس کے حوالے سے بھی میں گفتگو کو لے کر آگے بڑھتی ہوں. نجم ثاقب صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، مگر میں ابھی ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ سے ایک اور اہم سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، ایک اور بھی یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سپیچ میں اپنے دانستہ یا پھر نادانستہ طور پر امریکہ کا نام لیا، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، بہت ساری خبریں چل رہی ہیں. کیا لگتا ہے کہ کسی کا نام لینا ہمیں انٹرنیشنلی کتنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اور ایسے میں جب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ہی وقت میں کئی محاذوں کا سامنا ہے، کئی خطرات کا سامنا ہے، تو ملک کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں جو سیاسی لحاظ سے لائی جا رہی ہیں یا آ رہی ہیں، یہ پاکستان کے کتنے مفاد میں ہوں گی یا کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک طرف تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کا نام لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا. یہ ایک پرسنل کالنگ ہے، اگر آپ نام لے بھی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے کہ آپ نے ان کا نام لے لیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نام لیا، مسئلہ نہ یہی ہے، یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ سے استوار رہے ہیں، بہتر رہے ہیں. اس کے اندر آپ کو مختلف ادوار میں مختلف چیلنجز رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، ایک دفعہ آپ کے پاس جو ہے ریمنڈ ڈیوس کا ایشو تھا، جس کے اندر آپ کی قوم ایک طرف کھڑی تھی، امریکہ کا نقطہ نظر ایک طرف تھا. دوسری طرف آپ کے کیری لوگر برمن ایکٹ تھا، جس میں امریکہ جو ہے آپ کو اپنی امداد کی مد میں تقریباً آپ کی سیاسی پارٹیز کو چھوڑیں، میڈیا ہاؤسز کو چھوڑیں، مختلف لوگوں کو پیسے دے رہا ہے. اور یہ ایک ایسا بل ہے جو ابھی تک زندہ ہے. یہ وہ ایسی چیزیں جس پہ آپ کا ان کے ساتھ جو ہے اختلاف رائے تھا. پھر ڈرونز کے اوپر بھی آپ کا اختلاف رائے تھا. پھر امریکہ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی، اس کے اوپر بھی اختلاف رائے رہا ہے. اور پھر ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو کیانی صاحب کے ٹائم کے اوپر پاکستان امریکہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو تھا، اس کے اندر بھی آپ کے پاس مختلف اوقات میں تعطل بھی رہا. پھر آپ نے نیٹو سپلائی روٹس بھی بند کی. تو یہ ان کا نام لینا مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا اس وقت کوئی واضح حکمت عملی ہے. آپ امریکہ کے ساتھ اس وقت جو چیز میرے خیال سے ایک مشکل کا سبب بنی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے امریکہ کا نام لیا یا نہیں. بات یہ کہ آپ نے اس پہ سنجیدگی سے کیا گفتگو کی ہے. کیا صرف یہ کہہ دینا کہ آپ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں کافی ہے؟ آپ امریکہ کے ساتھ ایک نئے خط و خال چاہتے ہیں تو اس کے خط و خال کا تعین آپ نے کن بنیاد کے اوپر کیا؟ آپ روس کے ساتھ چاہتے ہیں تو اس کا خط و خال کیا ہے؟ اور پھر آپ اگر امریکہ جیسے ملک کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، اس میں آپ کے پاس باقی تمام فورمز ہیں جو آپ کو استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی فورن پالیسی، آپ کی ڈومیسٹک پالیسی، آپ کی جو معاشی پالیسی اور بہت ساری جو باقی چیزیں ان کے ساتھ ایک یا دوسری چیزوں کے ساتھ منسلک ہے. اگر آپ بات کرتے تو شاید آپ کے خط و خال واضح ہوتے، آپ کی ایک نیشنل پالیسی بنتی. لیکن اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ڈبیٹ ہے وہ سیاست کے بیچ میں آ گئی. درست. جو آپ کے پروسیسز ہیں سیاست کے وہ مختلف ہیں، اس کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس پہ بہتر تجزیہ کر سکیں گے، لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کے پروسیسز ہیں ان پروسیسز کے مطابق آپ کو اپنے فیصلے اس نوعیت اور اس کے تحت کرنے چاہیے تھے. محض کسی کو دشمن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کے جواب میں ایک واضح حکمت عملی آگے نہیں لے جاتے. ابھی جو چیز نہیں موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی واضح حکمت عملی کیا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب، ابھی تو اتوار کا دن آنا باقی ہے اور فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں ہوتا ہے یا ان کی مخالفت میں جاتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. مگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی
اور پی ٹی آئی مسلسل اس بات پر مصر ہے کہ یہ دھمکی کسی پارٹی چیئرمین کے لیے نہیں ہے بلکہ ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے، کیونکہ ان کی ایک آزاد فارن پالیسی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم اگر کوئی آتا ہے تو اس کی پالیسی میں ہمیں کتنا فرق نظر آئے گا جو انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے بڑا مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ثروت، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اتوار کی بات کر کے کہا کہ دیکھیں گے۔ میرے خیال میں جو چیزیں مس کر دی ہیں ہم سب نے وہ یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی اتوار کے بعد فیصلہ ہوگا، انہوں نے کچھ لوگوں کو دوبارہ سے دعوت دی ہے اور اپنا پورا لائحہ عمل بتایا ہے کہ دونوں صورتوں میں کچھ بھی ہوا تو میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ پوائنٹ بھول گئے لوگوں کو کہ ان کے پاس ایک واضح پلان ہے، دس وے اور دیٹ وے، جو صورتحال ہوگی اس کے لیے وہ تیار ہیں، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ اور وہ لوگ جو ان کے حریف ہیں یا وہ لوگ جو ان کے حلیف ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں ان کو کسی کو اچھی لگی ہوں کسی کو بری، لیکن دو چیزوں پہ آپ ذرا ان کی تعریف ضرور کیجئے۔ ایک تو وہ جو کلنگ کانفیڈنس ہے، میں حیران ہوں کہ آپ ایکسٹمپور بول رہے ہیں اور اس وثوق اور تیقن کے ساتھ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو کہا اس پہ تو آپ یعنی زیادہ تبصرہ کر سکتی ہیں۔ ایک بات آپ کے ناظرین کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان جن حالات میں سے گزر رہا ہے، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا، میرے یہ بات لکھ لیجئے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس کے بعد حالات معمول پہ آئیں گے۔ کون سی حکومت آتی ہے اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے کیا وہ ان کی جو نئے آئیں گے ان کی فارن پالیسی کوئی کتاب نہیں ہوتی سروت کہ آپ نے لکھ دی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ فارن پالیسی آپ کے کچھ کانٹورز جو ہوتے ہیں، جو بیسک گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمان یعنی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہوں گے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ ہر روز دنیا میں کچھ ہوتا ہے، اس کا ایکشن ری ایکشن جو ہے وہ فارن پالیسی چینج کر دیتا ہے، لیکن بیسکس آپ کے وہی رہتے ہیں۔ تو میں آپ کے ناظرین کو اور آپ کو بھی یہ بتا دوں، خوشخبری دوں آپ کو کہ یہ اس وقت کا جو تناؤ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اندرونی طور پہ اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بیرونی طور پہ، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو یہ میرا ملک ہے، یہ میرا ملک سلامت رہے گا، اس کی خارجہ پالیسی دائیں بائیں ہوتی رہے، تھوڑی سی چینج کرے گا جو بھی فارن منسٹر ہوگا۔ پورے سیاسی تناؤ کے ماحول میں نجم الثاقب صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔